अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल माइंड व्याच। जैसे कि आप जानते हैं कि हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर चल रहे थे और हमारे सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो अब कवर हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल जो है कंपैरिजन देखेंगे कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स का कंपैरिजन क्या होता है। जैसे कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस चीज़ की होती है, ऑटिज़म और ADHD का डिफरेंस या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग में फ़र्क। आज के इस लेक्चर में हम DSM-5 के तमाम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को सिर्फ एक ही वीडियो में कंपेयर करेंगे। ये लेक्चर साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए एग्जाम रिवीजन भी है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल की डेफिनेशन के साथ। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? ये एक ऐसी कंडीशन का ग्रुप होता है, ऐसे डिसऑर्डर्स का ग्रुप होता है जिसमें आपके ब्रेन की डेवलपमेंट और ग्रोथ इफेक्ट हो रही होती है। इससे आपकी एबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा होता है कि आप कैसे चीज़ों को लर्न कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी, बिहेवियर और आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं। जैसे कि इफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट, फिर इम्पैक्ट लर्निंग, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। सिम्टम्स जो हैं आपके अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन ये आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करते हैं। अगर आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन और सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाए तो इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है और हमारी लाइफ में बेटरमेंट आ सकती है। तो कंपैरिजन की बात करें तो टोटल जो है न्यूरो डेवलपमेंटल में 8 डिसऑर्डर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें क्या होता है डेफिशिएंट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर, कि आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, बातचीत करने में और आपका जो अडेप्टिव बिहेवियर है उसमें मुश्किल पेश आएगी। ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, सिग्निफिकेंट डिले इन मल्टीपल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, कि आपकी डेवलपमेंट के जो मल्टीपल एरियाज हैं उनमें डिले आ रहा है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन एंड रेपिटेटिव बिहेवियर, कि आपको सोशल कम्युनिकेशन करने में इशू आएगा और आप एक बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे। फोर्थ आ जाता है ADHD, इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी दैट इंटरफेयर विद फंक्शन, कि आप किसी चीज़ को अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, हाइपर एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, इम्पल्सिव हो, एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा, कुछ सेकंड्स तक भी नहीं ठहर पा रहा और उससे आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही होती है, तो वो ADHD में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग में, आपकी रीडिंग में इशू आए या राइटिंग में इशू आए या मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व करने में इशू आए, तो वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के अंडर आता है। बेशक हमारी जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल हो, फिर भी हमें इन चीज़ों में इशू आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, प्रॉब्लम विद मोटर कोऑर्डिनेशन दैट इफेक्ट डेली लाइफ फंक्शनिंग, के मतलब कि हमारी जो मोटर कोऑर्डिनेशन, वो एक्टिविटीज़ जिनमें हमारी मोटर कोऑर्डिनेशन यूज़ होती है वो इफेक्ट हो रही है डेली एक्टिविटीज़ में, तो वो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होगा। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, रेपिटेटिव पर्पसलेस मूवमेंट दैट इंटरफेयर विद लाइफ, कि आप बगैर किसी मकसद के, किसी पर्पस के बगैर आप एक मूवमेंट, रेपिटेटिव मूवमेंट किए जा रहे हो और उससे भी आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉरेट सिंड्रोम आ जाता है, मल्टीपल मोटर टिक्स, एटलीस्ट वन वोकल टिक फॉर मोर देन 1 ईयर, के इसमें हमारे पास ढेर सारी टिक्स आ जाती हैं मोटर, और एक उसके साथ वोकल टिक भी आनी चाहिए, जैसे कि सेंटेंस मेकिंग या वर्ड्स को बार बार बोल रहे हैं तो ये चीज़ें, आंखें झपकाना और स्निचिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास टॉरेट सिंड्रोम में आ जाती हैं। So first of all, we will discuss about the definition and diagnostic criteria of intellectual disability. Intellectual disability is a neurodevelopmental disorder. Neurodevelopmental का disorder है जिसमें आपको limitations आती है intellectual functioning में and adaptive behavior में, which occur conceptual, social and practical स्किल, जो कि कवर कर रही हैं आपकी इन तीनों स्किल्स को। तो DSM के अकॉर्डिंग इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि डेफिशिएट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड डेफिशिएट इन
اڈیپٹیو فنکشننگ کہ جیسے کہ آپ کی ریزننگ، پرابلم سالونگ، پلاننگ کرنے کی اسکلز ہیں وہ آپ کی چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں، یا آپ کے سوشل ڈیولپمنٹل کلچر جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی انڈیپینڈنس نہیں آ رہی ہے، آپ سوشل رسپانسبلٹی صحیح سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو وہ ساری جو چیزیں ہیں اگر ایک چائلڈ میں آ رہی ہیں تو اس کو ہم انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے انڈر لائیں گے۔ کن چیزوں میں ڈیفیکلٹی آتی ہے ایریاز میں کہ اکیڈیمک لرننگ میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے، کمیونیکیشن میں، سوشل میں، ڈیلی لیونگ سکلز میں اور پریکٹیکل سکلز میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سویئرٹی کے 4 لیولز ہوتے ہیں، ایک مائلڈ جو کہ کم ہوتا ہے، اس میں ہمارا آئی کیو 50 to 55 to 70 آ جاتا ہے، پھر موڈریٹ پہ آ جاتا ہے، سویئر اور پروفاؤنڈ جس کی آئی کیو ہمارے پاس ادھر گیون ہے۔ اس کو میئر کرنے کے لیے ہمارے اسسمنٹ ٹولز کون سے یوز ہوں گے؟ ایک تو ویسلر انٹیلیجنس اسکیل، سیکنڈلی ونڈ لینڈ ایڈپٹیو بیہیویئر اسکیل، تھرڈ ایڈپٹیو بیہیویئر اسسمنٹ سسٹم، کلینیکل انٹرویو اینڈ ڈیولپمنٹل ہسٹری۔ تھراپی ہم اس میں کون سی یوز کرتے ہیں؟ اسپیشل ایجوکیشن پروگرامز یوز کرتے ہیں، اس میں ہم اسکل بلڈنگ ہو تاکہ ایک چائلڈ کی اس کی لائف اسکلز اور ٹریننگ آئے۔ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی ہم اپلائی کریں گے، آکوپیشنل تھراپی آ جاتی ہے، فیملی سپورٹ اینڈ کاؤنسلنگ آ جائے گی۔ نیکسٹ ون از اوٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ تو اوٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کیا ہے کہ یہ بھی ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، characterized by the persistent difficulty in social communication and interaction۔ سوشل کمیونیکیشن اور انٹریکشن کرنے میں ہمیں ڈیفیکلٹی آئے گی، اور اس کے اندر ہمارا ریسٹرکٹیڈ ریپیٹیٹیو پیٹرنز ہوتے ہیں جو کہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ ایک ہی پیٹرن کو اپنی ڈیلی لائف روٹین کے اندر بار بار ریپیٹ کرو گے اور انہی سیم ایکٹیویٹیز یا ان سیم بیہیویئر کو ڈیلی بیس پہ کرو گے۔ اس کے کور فیچرز کیا ہیں؟ چیلنجز ان social interaction, difficulty in understanding social cues, making friends and engaging in communication، کہ آپ کو کسی سوشل کیوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکل پیش آئے گی، دوست بنانے میں مشکل پیش آتی ہے، آپ کسی کنورسیشن میں انگیج نہیں رہ سکتے ہو۔ سیکنڈلی آپ کی کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں کہ آپ کی ڈیلے اسپیچ آتی ہے، ٹربل وتھ بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن اور ان یوزول یوز آف لینگویج۔ تھرڈ ہمارے پاس آتا ہے ریسٹرکٹیڈ انٹرسٹ، انٹینس فوکس اور اسپیسیفک ٹاپک اور ایکٹیویٹی، کی آپ کا فوکس کچھ اسپیسیفک ٹاپکس یا ایکٹیویٹیز پہ ہوتا ہے، آپ ہر ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہو بلکہ آپ نے جو پیٹرنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہی پہ آپ ریسٹرکٹ ہوتے ہو۔ ریپیٹیٹیو بیہیویئر، ریپیٹیٹیو موومنٹ، روٹینز اینڈ ریسٹرکٹ ٹو چینج اور ریزسٹنٹ ٹو چینج، کہ آپ نے جو موومنٹ ایک آپ نے ریپیٹیٹیو بیہیویئر بنائے ہوئے ہیں، ڈیلی کی روٹین بنائی ہوئی ہے، تو آپ وہی روٹین ڈیلی کرو گے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز آ جاتی ہے تو چائلڈ ول فیل انکمفرٹیبل۔ تو اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہے؟ اس میں 5 ہمارے پاس ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ آپ پرسسٹنٹ ڈیفیشٹ ان سوشل کمیونیکیشن اینڈ سوشل انٹریکشن اکراس کانٹیکسٹ، کہ آپ کی سوشل ایموشنل ریسیپسٹی ڈیفیشٹ آئے گی، ڈیفیشٹ ان نان وربل کمیونیکیٹیو بیہیویئر، ڈیفیشٹ ان ڈیولپنگ مینٹیننگ ریلیشن شپ۔ تو یہ سارے ایشوز آ گئے۔ بی کیا کہتا ہے؟ ریسٹرکٹیڈ ریپیٹیٹیو پیٹرن آف بیہیویئر، انٹرسٹ اور ایکٹیویٹی، اسٹیریوٹائپڈ اور ریپیٹیٹیو موٹر بیہیویئر، موومنٹ آئیں گے ہماری، انسسٹنس اور سیمنس، انفلیکسیبل اینڈ adherence to routines، highly restricted fixated interest آ جائیں گے، ہائپر اور ہائپو ری ایکٹیویٹی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جو سمٹمس ہے، کرائٹیریا سی کہتا ہے کہ آپ کے ارلی ڈیولپمنٹل پیریڈ میں سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پریزنٹ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کے اندر، تو but may not become fully manifest until social demand exceed capacities۔ ای کہتا ہے کہ disturbance are not better explained by the intellectual disability or global development delay، کہ آپ کے جو سمٹم ہیں، ڈسٹربنس ہیں، وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یا گلوبل ڈیولپمنٹ ڈیلے کے ساتھ ایکسپلین نہیں ہو رہی ہوگی۔ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اینڈ اے ایس ڈی فریکوینٹلی کو اکر۔ تو اس کو میئر کرنے کے لیے جو ہم یوز کریں گے وہ ہمارے پاس اوٹیزم ریٹنگ اسکیل آ جاتا ہے۔ اس کی سب ٹائپس کی بات کریں تو ود آؤٹ انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ آ جائے گا،
ود انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ آ جائے گا, ود اور ود آؤٹ لینگویج امپیئرمنٹ آ جائے گا. کامن سائنس کیا ہوتے ہیں اس میں؟ پریفرز ٹو پلے الون, سینسٹیو ٹو ساؤنڈز اور لائٹس, کہ اکیلا کھیلنا پسند کرتا ہے, زیادہ روشنیاں زیادہ آوازیں اس کو پسند نہیں آتی, ایک مومنٹ کو بار بار کرے گا, آپ کا جو انٹرسٹ ہوگا کچھ چیزوں پہ ہوگا, اسپیسیفک چیزوں میں ہوگا, اور اپنی روٹین جو چینج کرنے میں اس کو ڈیفیکلٹی آئے گی. اس میں ہم تھراپی کیا دے سکتے ہیں چائلڈ کو؟ بھی یہ تھراپی لگے گی اس پہ. اسپیچ تھراپی دے سکتے ہیں, آکوپیشنل تھراپی دے سکتے ہیں, سوشل اسکلس ٹریننگ, پیرنٹ ٹریننگ اور اسپیشل ایجوکیشن. ہم ایچ تھراپی کو بھی ان ڈیٹیل آگے ڈسکس کریں گے. باقی ہم اوٹزم کو ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے اے ڈی ایچ ڈی کا ڈس آرڈر. اے ڈی ایچ ڈی از اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر characterized by the persistent pattern of inattention and hyperactivity impulsive that interferes with the functioning or development. کہ اس میں جو ہمارے کسی چیز پہ ہم دھیان نہیں دے پا رہے ہوتے اور ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں بچے, امپلسو ہوتے ہیں. تو اس کے کور فیچرز کیا ہیں؟ ان اٹینشن اور ہائپر ایکٹیویٹی. ان اٹینشن کیا مطلب کہ ڈیفیکلٹی سسٹیننگ اٹینشن, کسی چیز پہ اٹینشن پے کرنے میں ڈیفیکلٹی پیش آنا, بہت آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جانا, چیزوں کو بھول جانا, نہ کچھ چیزوں کو آرگنائز کرنے میں مشکل پیش آنا, جو آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے فلفل نہ کر پانا, یا اس میں زیادہ مائنڈ کو پش کرنا کہ اس میں زیادہ مائنڈ کی ایفرٹ لگ رہی ہو آپ کی. ہائپر ایکٹیویٹی امپلسیوٹی, جیسے کہ فسٹنگ کر رہے ہیں آپ ہاتھوں کے ساتھ, ریسٹ لیسنس آ رہی ہے, آپ ہل رہے ہو, بار بار اپنی سیٹ سے اٹھ رہے ہو, لیو سیٹ فریکوینٹلی, ٹاکس ایکسیسولی, بہت زیادہ بات چیت کرنا, بغیر بولے سمجھے ایکٹ کر دینا, انٹرپٹس ادر, دوسروں کو تنگ کرنا یا انٹرپٹ کرنا. DSM-5 کے اکارڈنگلی اس کا ہم اگر ڈائگنوسٹک کرائٹیریا دیکھیں تو آپ پرسسٹنٹ پیٹرن آف ان اٹینشن اینڈ اور ہائپر ایکٹیویٹی امپلسیوٹی دیٹ انٹرفیئرز ود دی فنکشننگ اور ڈیولپمنٹ, کہ آپ کے ایک پرسسٹنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں جس میں آپ ان اٹینٹیو ہوتے ہو اور ہائپر ایکٹیو ہوتے ہو, اور اس سے آپ کی فنکشننگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ان اٹینشن کے اندر 6 اور مور سمٹم فور ایٹ لیسٹ 6 منتھ سے جو ہے زیادہ ہونے چاہیے. ہائپر ایکٹیویٹی 6 اور مور سمٹم فور ایٹ لیسٹ 6 منتھ کے مطلب 6 منتھ سے بھی زیادہ ہونے چاہیے دونوں سمٹم. سیورل سمٹم ور پریزنٹ بیفور دی ایج آف 12, کے دونوں سمٹم جو ہیں, یہ سارے سمٹم جو ہیں وہ آپ کی ایج 12 سے پہلے موجود ہونے چاہیے. سیورل سمٹمز آر پریزنٹ ان 2 weeks اور مور سیٹنگز, کہ آپ کی 2 یا 2 سے زیادہ سیٹنگز کے اندر آپ کے سمٹمز جو ہیں پریزنٹ ہونے چاہیے. جیسے گھر میں بھی آپ وہی چیز کر رہے ہو, اسکول میں بھی کر رہے ہو, ورک پہ یا پھر وتھ فرینڈس. کلیئر ایویڈنس دیٹ سمٹمز انٹرفیئر اور ریڈیوس دی کوالٹی آف سوشل, اکیڈیمک اور آکوپیشنل فنکشننگ, کہ آپ کے پاس ایک کلیئر ایویڈنس بھی ہو کہ سمٹمز جو ہیں آپ کی ڈیلی لائف روٹین میں جو ہے انٹرفیئر کر رہے ہیں. Symptoms are not better explained by another mental disorder and do not occur exclusively during the course of schizophrenia یا an other psychotic disorder, کہ آپ کے جو ڈسارڈر ہیں کسی اور mental disorder کے ساتھ ایکسپلین نہیں ہوں گے, نہ ہی schizophrenia اور other psychotic disorder کی وجہ سے آئیں گے. تو اس کی ٹائپ کی بات کریں تو اس میں جو آتی ہیں وہ ہے predominantly inattentive presentations, predominantly hyperactive, impulsivity پریزنٹیشن اور کمپائنڈ پریزنٹیشن. یا تو انٹینٹیو کی پریزنٹیشن آئے گی یا ہائپر ایکٹیویٹی کی آئے گی یا دونوں آئیں گی ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. کامن سائنس اس میں کیا آئیں گے کہ آپ ارلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہو, فجٹس ود ہینڈس کرتے ہو اور کانسٹنٹلی موو کرتے رہتے ہو, بہت زیادہ بولتے ہو, بغیر سوچے سمجھے آپ ایکٹ کرتے ہو, دوسروں کو انٹریکٹ کرتے ہو یا کنورسیشن میں بات بغیر آپ کو الاؤ نہیں کیا گیا بٹ آپ پھر بھی دوسروں کی کنورسیشن میں بات کر رہے ہو. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. رسک فیکٹرز کے کیا ہو سکتے ہیں؟ جینیٹکس, برین ڈیولپمنٹ, پری نیٹل ایکسپوئر اور انوائرمنٹل اسٹریس یا پھر فیملی ہسٹری آ جاتا ہے. تو اسسمنٹ ٹولز کی بات کریں تو اس کو میئر کیا جا سکتا ہے کلینکل انٹرویوز کے ساتھ. کارنرز 3 ریٹنگ اسکیل جو کہ اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے اے ڈی ایچ ڈی کو میئر کرنے کے لیے. اے ڈی ایچ ڈی ریٹنگ اسکیلز آ جائے گا, بیہیویئر آبزرویشنز آ جائیں گی, ٹیچر اینڈ پیرنٹ رپورٹس لے لیں گے.
تھراپی اینڈ سپورٹ اس میں کیا لگے گی؟ بیہیویئر تھراپی آ جائے گی، پیرنٹ ٹریننگ، کلاس روم انٹرونشن، سوشل سکلز ٹریننگ، میڈیکیشن اگر ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سائیکالوجسٹ نہیں دے گا بلکہ ایک سائیکیٹرسٹ دے گا، چائلڈ سائیکیٹرسٹ۔ روٹین اینڈ اسٹرکچر ایٹ ہوم اینڈ اسکول، آپ کی جو روٹینس ہوں گی اس کو ہم اس طرح سے اسٹرکچر کریں گے کہ آپ کے ہوم اور اسکول میں دونوں میں افیکٹو ہو سکیں وہ۔ Next is stereotypic movement disorder. Stereotypic movement disorder is characterized by the repetitive, rhythmic, stereotyped, and seemingly purposeless motor movement that interfere with normal functioning. کہ آپ کی پرپس لیس موومنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے ردم میں بنا لی ہوتی ہیں اور وہ آپ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی ڈیلی لائف کی جو فنکشننگ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کے کی فیچرز کیا ہیں کہ ریپیٹیٹیو اینڈ ریدمک موٹر موومنٹس ہوں گی اور پرپس لیس ہوں گی اینڈ والنٹرلی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کین کوز فزیکل انجری ان سم کیسز، کچھ کیسز میں یہ فزیکل انجریز بھی کوز کر سکتا ہے۔ میں انٹرفیئر وتھ اسکول سوشل اور فیملی فنکشننگ، کہ آپ کی اسکول سوشل اور فیملی فنکشننگ جو ہے اس سے امپیکٹ ہو رہی ہوگی۔ موومنٹ ڈیکریز وتھ ڈسٹریکشن بٹ انکریز وتھ اسٹریس اور ایکسائٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو ڈسٹریکٹ کر دیا جائے تو سمٹمس کم ہو سکتے ہیں، موومنٹ کم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایکسائٹیڈ ہو چائلڈ یا اسٹریسڈ ہو تو اس میں سمٹمس جو ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں۔ اس کی اگر ہم ڈی ایس ایم ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کی بات کریں تو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ایک کہتا ہے ریپیٹیٹیو اسٹیریوٹائپ موٹر موومنٹ دیٹ آر اپیرنٹلی پرپز لیس، جس کا کوئی بھی پرپز نہیں ہے بٹ پھر بھی ہم وہ موومنٹ کر رہے ہیں۔ موومنٹ کوز کلینکلی سگنیفیکینٹ امپیئرمنٹ ان سوشل، آکوپیشنل اور ادر امپورٹنٹ ایریاز آف کرنٹ فنکشننگ، کہ آپ کی جو موومنٹ ہے وہ آپ کی ڈیلی لائف فنکشننگ میں آپ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اور انٹرفیئر کر رہی ہیں آپ کی سوشل سیٹنگز میں۔ دی موومنٹس آر ناٹ بیٹر ایکسپلینڈ بائی ادر میڈیکل اور مینٹل ڈس آرڈر، کہ آپ کی جو موومنٹس ہیں وہ کسی اور میڈیکل یا مینٹل کنڈیشن کے ساتھ ایکسپلین نہیں ہو پائیں، جیسے کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا ٹک ڈس آرڈر کے ساتھ نہیں آئیں گی۔ اف another condition is present, the movements are in excess of what is typically associated with، کہ یہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے۔ The condition is not attributable to the direct physiological effects of substance، کہ آپ کے کسی سبسٹانس کے یوز کی وجہ سے یہ سمٹمز نہیں آ رہے۔ تو اس کی ٹائپس آف موومنٹ کی بات کریں تو اس میں روکنگ آ گیا، باڈی روکنگ کر رہے ہیں بیک اینڈ فورتھ، ہینڈ آرم موومنٹ آ گئی کہ آپ ہینڈ فلیپنگ کر رہے ہیں، فنگر فلکنگ کر رہے ہیں، ہول باڈی موومنٹ آ جاتی ہے جس میں آپ اسپننگ کر رہے ہو، باڈی سوئنگ کر رہے ہو۔ ادر موومنٹس میں آپ ہیڈ بینگنگ کر رہے ہو، ٹو واکنگ کر رہے ہو، باڈی ٹینس ہو رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ کامن سائنس کیسے ہوتے ہیں آپ کے اس میں؟ ریپیٹیٹیو باڈی موومنٹ، ہینڈ فلیپنگ اینڈ فنگر موومنٹس، روکنگ اینڈ باڈی سوئنگ، اسپننگ ان سرکلز، ہیڈ بینگنگ اور سیلف ہیٹنگ، انکریزز ود اسٹریس اور ایکسائٹمنٹ۔ چائلڈ پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ اسکول کی جو پرفارمنس اینڈ لرننگ میں ڈیفیکلٹی آئے گی، چیلنجز ان سوشل انٹریکشن، ریلیشن شپ میں لیڈ ٹو سیلف انجری، سے آپ سیلف ہارم، فزیکل ہارم یا سیلف انجری آ سکتی ہے۔ افیکٹ فیملی اسٹریس اینڈ ڈیلی لائف، آپ کی فیملی میں یا ڈیلی لائف میں اسٹریس کوز کرے گی یہ چیزیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں اسیسمنٹ ٹول، کہ ہم اس کو کیسے اسیس کر سکتے ہیں۔ کلینیکل انٹرویوز اور ہسٹری لے کر، بیہیویئر آبزرویشن سے، اسٹیریوٹیپی اسیسمنٹ اسکیل کے تھرو، فنکشن بیہیویئر اسیسمنٹ کے تھرو، انٹرونشن اور مینجمنٹ اس پہ کیا لگائیں گے؟ بیہیویئر تھراپی جس میں ہم ہیبٹ ریورسل ٹریننگ کا استعمال کرتے ہیں، اور آکوپیشنل تھراپی آ جائے گی، پیرنٹ ٹریننگ اینڈ سائیکو ایجوکیشن آ جاتی ہے، اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیک آ جائیں گی، ایڈریسنگ انڈر لائن اینزائٹی اور ایسوسیٹڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹوریٹ ڈس آرڈر۔ اٹ از آلسو نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشن انوالونگ انوالنٹری سڈن ریپیٹیٹیو موومنٹ، کہ اس میں آپ کی سڈن ریپیٹیٹیو موومنٹس آ رہی ہیں، موٹر ٹکس جس کو ہم کہتے ہیں، اینڈ ساؤنڈ اور ورڈز جس کو ہم ووکل ٹکس کہتے ہیں۔ ٹائپس ٹکس کین چینج اوور ٹائم ان ٹائپس، فریکوینٹلی اور انٹینسٹی، ٹھیک ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ٹائپ، فریکوینسی اور انٹینسٹی میں چینج آتا رہتا ہے۔ ٹائپس کون سی ہیں؟ ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں، موٹر ٹکس ہیں اور ووکل ٹکس ہیں۔ موٹر ٹکس میں کیا آ جاتا ہے؟
آئی بلنکنگ کرنا, فیشیل گریمسنگ کرنا, شولڈر شرگنگ, ہیڈ جرکنگ, ہینڈ آرم موومنٹ, ٹچنگ آبجیکٹس, کمپلیکس موومنٹس آ جاتی ہیں. جبکہ ووکل ٹکس میں ہماری بار بار تھروٹ کو کلیئر کرنا, کف کرنا, سنیفنگ کرنا, گرنٹنگ, ریپیٹیٹیو ورڈز, بلنٹ آؤٹ ورڈز, تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس. اکارڈنگ ٹو دی ہم اس کے دیکھیں DSM-5 کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا تو وہ ہے کہ بوتھ ملٹیپل موٹر ٹک اینڈ ون اور مور ووکل ٹک ہیو بین پریزنٹ سم ٹائم ڈیورنگ دی illness although not necessary concurrent, کہ آپ کی ملٹیپل موٹر ٹکس پریزنٹ ہونی چاہیے اور ایک یا ایک سے زیادہ ووکل ٹک پریزنٹ ہونی چاہیے. The tics occur many times a day, typically in bouts nearly every day or intermittently throughout a period of more than 1 year, کہ ایک سال سے زیادہ آپ کے سمٹمز آپ کے اندر ہونے چاہیے اور بار بار آپ کے ایک دن میں سمٹم شو ہو رہے ہیں. Onset is before the age of 18, سمٹم 18 ایئرس سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. The disturbance is not attributable to the physiological effects of a substance or another medical or neurological condition, کہ یہ کسی بھی میڈیکل یا نیورولوجیکل کنڈیشن کے ساتھ یا اس کی وجہ سے نہیں آ رہے ہوتے. ڈسٹربنس از ناٹ ایکسپلینڈ بائی دی اندر مینٹل ڈس آرڈر, کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے یہ ایکسپلین نہیں ہو پا رہے. تو کامن فیچرز کی بات کریں تو چائلڈہڈ میں ہی اس کا آنسر سٹارٹ ہو جاتا ہے. ویکسنگ اینڈ ویننگ کورس ہے. ٹکس ویری ان انٹینسٹی, کہ ہر چائلڈ کے اندر اس کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہوگی. میں ورسن وتھ اسٹریس, اگر اسٹریس زیادہ لیا جا رہا ہے چائلڈ تو اس سے ورس ہو سکتی ہے کنڈیشن. امپروو ود ریلیکسیشن, کہ اگر ریلیکسیشن کی دی جا رہی ہے تو اس سے اچھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کنڈیشنز کون سی آ سکتی ہیں؟ ADHD, OCD, انزائٹی ڈس آرڈر, لرننگ ڈیفیکلٹیز اور سلیپ پرابلمس بھی آ سکتی ہیں. اور چیلنجز کس میں آ جاتے ہیں چائلڈ کو؟ اکیڈیمک چیلنجز, سوشل مس انڈرسٹینڈنگ, بولنگ, لو سیلف اسٹیم, ایموشنل اسٹریس, امپیکٹ آن فیملی لائف. ٹھیک ہو گیا. کامن سائنس اس میں آپ کو کون کون سے ملتے ہیں کہ چائلڈ جو ہے فریکوینٹلی آئی بلنکنگ کر رہا ہے, فیشیل موومنٹ کر رہا ہے, شولڈر شرگنگ کر رہا ہے, ہیڈ جرکنگ کر رہا ہے, تھروٹ کلیئرنگ کر رہا ہے, ریپیٹیٹیو ورڈز کو ریپیٹ کر رہا ہے. ڈوز اور ڈونٹس میں کہتے ہیں کہ اسٹے کام اینڈ بی پیشنٹ, کہ چائلڈ کے ساتھ آپ نے اسٹے کام رہنا ہے اور بی پیشنٹ رہنا ہے. پریز ایفرٹ نوٹ پرفیکشن, کہ آپ نے اس کی ایفرٹس کو پریز کرنا ہے. ہم نے اس سے پرفیکشن کی امید نہیں لگانی. اگر وہ چھوٹے سے چھوٹا ٹاسک بھی اچیو کر رہا ہے تو اس کو پریز کریں. پرووائڈ روٹینز اینڈ اسٹرکچر, اس کو ایک پراپر روٹین اور اسٹرکچر پرووائڈ کریں. انکریج اوپن کمیونیکیشن, کہ اس کے ساتھ ایک اوپن کمیونیکیشن, کھل کر بات چیت کرنے کی پر اس کو انکریج کریں. ہیلپ مینیج اسٹریس, کہ اس کے اسٹریس کو مینیج کرنے میں اس کی مدد کریں. کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کو؟ ڈونٹ ٹیل دا چائلڈ ٹو اسٹاپ دی ٹکس, کہ ان ٹکس کو اسٹاپ کرو یار, تم یہ کیا کیے جا رہے ہو. تو اس طرح سے ہم نے اس کو نہیں کہنا. ڈونٹ پنش اور شیم, اس کو پنش نہ کریں نہ ہی شیم کریں. ڈونٹ ڈرو اننیسیسری اٹینشن, اتنی اٹینشن اس کو نہ دیں جو کہ اننیسیسری ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹکس ٹو ڈس اپیئر کوئکلی, آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اچانک سے جو ہے ٹکس ڈس اپیئر ہو جائیں گی. ایسے نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو ٹھیک ہونے میں. ڈونٹ کمپیئر ود ادر, دوسرے بچوں کے ساتھ اس چائلڈ کو کمپیئر نہیں کریں. تو مینجمنٹ اینڈ انٹرونشن کی بات کریں تو اس میں ہم سائیکو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں چائلڈ کو اور فیملی کو. CBIT لگاتے ہیں, کمپریہنسو بیہیویئر انٹرونشن فار ٹکس. ہیبٹ ریورسل ٹریننگ آ جاتی ہے. ریلیکسیشن اینڈ اسٹریس مینجمنٹ آ جائے گی. سپورٹی اسکول انوائرمنٹ آ جائے گا. میڈیکیشن, جب کہ ہماری سگنیفیکنٹ امپیئرمنٹ کوز کر رہی ہیں ٹکس تب میڈیکیشن لگائی جاتی ہے. الفا ایگونسٹکس اور اینٹی سائیکوٹکس کے لیے. ایڈریس کو ایگزسٹنگ کنڈیشن ADHD, OCD اینڈ انزائٹی. نیکسٹ ہم میجر ڈفرینس کی بات کریں ٹورٹ ڈس آرڈر کی اور اسٹیریوٹیپک موومنٹ ڈس آرڈر کی. تو جو ٹورٹ ڈس آرڈر ہے وہ ایک ملٹیپل موٹر ٹکس اور ون اور مور ووکل ٹکس آتی ہیں اس میں, جبکہ اسٹیریوٹیپک موومنٹ ڈس آرڈر میں ہمارے پاس ریپیٹیٹیو سیمنگ لیس پرپس لیس موٹر موومنٹس آ جاتی ہیں ہمارے پاس. کور سمٹمس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ملٹیپل موٹر ٹکس آئیں گی اور ون اور مور دین ووکل ٹکس آ جائے گی, جبکہ اسٹیریوٹیپک موومنٹ میں ہمارے پاس ریپیٹیٹیو ریدمک موٹر موومنٹس آ جاتی ہیں, نو ووکل ٹکس. اس میں ہمارے پاس ووکل ٹکس نہیں آتی. ایج آف آنسیٹ بات کریں تو یہ 5 to 7 years میں ڈائگنوس ہوتا ہے یوزلی, اور بیفور دی ایج آف 18.
اور جبکہ اسٹیریوٹیپک موومنٹ جو ڈس آرڈر ہے وہ بیفور دی ایج آف 3 ایئرس آ جاتا ہے. کورس اینڈ ڈیوریشن کی بات کریں تو ٹکس ویکس اینڈ وین ان فریکوینسی کہ آپ کی فریکوینسی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اور انٹینسٹی اس کی اوور دی ٹائم، اور یہ امپروو ہو جاتی ہے لیٹ ایڈولسنس میں اور ایڈلٹہڈ میں. جبکہ اسٹیریوٹیپک میں آپ کی موومنٹ جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہوگی اینڈ ٹینڈ ٹو بی اسٹیبل اوور ٹائم، کہ آہستہ آہستہ وہ اسٹیبل ہوتی ہے. فنکشن اور پرپز، ٹکس آر ناٹ پرفارمڈ فار اے پرپز، کہ یہ کسی پرپز کے لیے پرفارم نہیں کی جاتی، بلکہ یہ پری مانیٹری ارج ہوتا ہے آپ کا، تاکہ آپ اس کی وجہ سے یہ ٹک پرفارم کر رہے ہوتے ہو. جبکہ اسٹیریوٹیپک میں آپ کی موومنٹس آر سیمنگلی پرپز لیس اینڈ اپیئر آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں آپ کی، یا آپ کے کسی ارج یا ریلیز سے کنیکٹڈ نہیں ہوتی. سپریسیبلٹی، ٹکس کین بی ٹیمپریریلی suppressed with effort but this may lead to the increased tension، کہ آپ کی ٹکس جو ہیں وہ سپریس کی جاتی ہیں، دبائی جا سکتی ہیں for the time of period، تو لیکن یہ اس سے کیا ہوگا، آپ کی ٹینشن جو ہے وہ انکریز ہوتی رہے گی. جبکہ موومنٹس جو ہیں اسٹیریوٹیپک وہ آپ کی والنٹری سپریس نہیں ہو سکتی. تو کامن کوموربیڈیٹیز جو آ جاتی ہیں، لائک کو اکرنس جو آ رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہو، وہ آ جاتی ہیں آپ کے پاس ADHD، OCD، انزائٹی، ڈپریشن، بیہیویئر پرابلمس، لرننگ ڈیفیکلٹیز. اور اس کی جو کامن کوموربیڈیٹیز جو آ جاتی ہیں وہ ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا ادر ڈیولپمنٹل ڈیلیز. ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں ہم CBIT جو کہ کمپریہنسو بیہیویئر انٹرونشن فور ٹکس ہے وہ لگاتے ہیں، یا میڈیکیشن یا سائیکو ایجوکیشن، یا پھر مینیجنگ کوموربیڈی. آگے جو ہے اس میں ہماری بیہیویئر انٹرونشن لگے گی اسٹیریوٹیپک موومنٹ ڈس آرڈر کے اندر. ایڈریسنگ انڈر لائن کنڈیشن، اسکل بلڈنگ، سینسری اسٹریٹجیز آ گئی ہمارے پاس. بس ریویژن چارٹ آ جاتا ہے، کوئک ریویژن چارٹ، جس کے اندر آپ کی ایزینس کے لیے ہم نے یہ سارے ڈس آرڈرس کا کور فیچر کیا ہیں، ایج آف آنسیٹ کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، کی سائنس کو جو کوز اوریجن، امپیکٹ آن چائلڈ، مینجمنٹ فوکس، سب کچھ بتا دیا گیا تاکہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے میں آسانی پیدا ہو ان سارے ڈس آرڈرس میں. تو ان کو بھی ایک بار آپ ریڈ کر لیجئے گا. نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے کیس کمپیریزن. تو ہم سارے ڈس آرڈر کے کیسز کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ ایگزام میں آتا ہے، کہ آپ کو کیس دیا جاتا ہے اور آپ نے خود ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس ڈس آرڈر کے انڈر آ رہا ہے. تو اس میں ہمارے پاس جیسے کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا ایک کیس ہے دیا گیا ہے، کہ کیس کیا تھا، علی ہے، ایک چائلڈ ہے 16 ایئر اولڈ کا، ہیز ڈیفیکلٹی لرننگ نیو تھنگس اینڈ نیڈس ہیلپ وتھ ڈیلی لائف اسکلس. ٹھیک ہے، اب اس کا کہ اس کو لرننگ کرنے میں چیزوں کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، اور ڈیلی لائف لیونگ جو اسکلس ہیں اس میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بلو ایوریج انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہے، یہ ہم نے کی فیچر دیکھا اس کا، اینڈ اڈیپٹیو فنکشننگ دیکھی اس کی. ہاؤ اٹ افیکٹ، کی افیکٹ کیسے کر رہا ہے، یہ لرننگ کو افیکٹ کر رہا ہے، سیلف کیئر کو افیکٹ کر رہا ہے، انڈیپینڈنس اینڈ آپ کی سوشل فنکشننگ کو. اب اس کو ہیلپ کیا کیا جا سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا، جب ہم نے ٹیسٹنگ وغیرہ لگائی، ہم نے کیس کو دیکھا تو ہمیں ڈائگنوز کیا کہ اچھا اس میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے سمٹمز شو ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہیلپ کیا کی جا سکتی ہے، ہم اسپیشل ایجوکیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے، اسکلس ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے، لائف اسکلس پریکٹس اور فیملی سپورٹ. ٹھیک ہے، کہ اس میں ہم نے یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ نیڈ سپورٹ ان لرننگ اینڈ ڈیلی لیونگ اسکلس، کہ آپ کو سپورٹ چاہیے کس میں، لیونگ اینڈ ڈیلی لائف اسکلس میں. سیکنڈ ہمارے پاس کیس آ جاتا ہے 3 ایئر اولڈ سارا ہے، از لیٹ ان ریچنگ مائل اسٹون لائک ٹاکنگ اینڈ واکنگ، کہ وہ اپنے اس بچوں کی ایج کے لحاظ سے وہ مائل سٹون نہیں اچیو کر پا رہی ہے جس طرح ایک نارمل چائلڈ کی ہوتے ہیں، جس ایج میں وہ بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یا واک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے مائل سٹون اس ایک ایگزیکٹ ایج میں کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے بلکہ ڈیلے آ رہا ہے. تو ڈیلے ان 2 اور مور ڈیولپمنٹل ڈومینس، کہ آپ کی 2 ڈومینس یا اس سے زیادہ ڈومینس میں ایشو آ رہا ہے، ڈیلے آ رہا ہے، موٹر، لینگویج یا سوشل. ٹھیک ہے، افیکٹ کیسے کر رہی ہے، اوور آل ڈیولپمنٹ کو ڈیلے افیکٹ کر رہی ہے. میں نیڈ سپورٹ ان مینی ایریاز، اس کو کافی ایریاز میں سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اس میں ہیلپ فل کیا ہو سکتی ہے، ارلی انٹرونشن اگر کی جائے تو اس میں تھراپی، اسپیچ، OT یا PT، ریگولر مانیٹرنگ اس میں ہیلپ فل ہوتی ہے. ارلی ڈیلیز کین امپروو ود ارلی سپورٹ.
تو یہ ہمارا گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے کا کیس آ گیا. تھرڈ ہمارے پاس کیس آتا ہے ایک حمزہ چائلڈ ہے 7 year old کا اسٹرگل ود سوشل انٹریکشن اینڈ پریفر روٹین اینڈ ریپیٹیٹیو. دیکھیں ابھی روٹینس اینڈ ریپیٹیٹیو بیہیویئر کی جو بات ہو رہی ہے تو ہم نے یہ اوٹزم اسپیکٹرم میں بات کی تھی. اس کے کی فیچر کیا ہیں؟ سوشل کمیونیکیشن ڈیفیشٹس اور ریسٹرکٹیو انٹرسٹ ہے اس کا، ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہے. ہاؤ اٹ افیکٹ، کیسے افیکٹ کر رہا ہے کمیونیکیشن کو، ریلیشن شپ کو، فلیکسیبلٹی کو اینڈ اس کے بیہیویئر کو. واٹ ہیلپ، اس میں کیا ہیلپ فل ہوگا آپ کا؟ بیہیویئر تھراپی ABA جس کو ہم کہتے ہیں، اسپیچ تھراپی، سوشل اسکلس ٹریننگ، اسٹرکچر روٹین، یہ ساری چیزیں آگے ہمارے پاس. بٹ ریمبر اس میں ہمیں کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈرسٹینڈ دیئر ورلڈ، ان کی دنیا کو انڈرسٹینڈ کریں، رسپیکٹ دیئر وے، ان کے طریقے کو رسپیکٹ کریں اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایک بلال چائلڈ ہے 10 year old کا، از ویری ایکٹیو، کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اینڈ فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو سٹ اسٹل اور فنش دی ٹاسک. اب یہ کس چیز کے کور فیچر آ رہے ہیں نظر ہمیں؟ کہ ان اٹینشن ہے، ہائپر ایکٹیویٹی ہے، امپلسیوٹی ہے اکراس دی ڈفرینٹ سیٹنگ. تو یہ کس چیز کے سمٹم تھے ہمارے؟ اٹینشن ڈیفیشنٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے. کس میں یہ ڈیفیکلٹی سیٹنگ میں کیا کیا امپیکٹ ہو رہی ہے؟ آپ کی اکیڈیمک ورک، بیہیویئر ایٹ ہوم اینڈ اسکول، پیئر ریلیشن شپ بھی. تو اس میں کیا افیکٹو ہوگا؟ بیہیویئر تھراپی، پیرنٹ ٹریننگ اور میڈیکیشن اگر ضرورت ہے تو، اور ہماری روٹینز. نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا ایک چائلڈ ہے عائشہ 11 years old کی، reads very slowly and makes many writing error but it is good at art and puzzle. اب اس میں کیا ڈیفیکلٹی آ رہی ہے؟ specific academic skills despite normal intelligence normal ہے but آپ کو specific academic skills میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. تو یہ ہمارا SLD کے اندر آ جاتا ہے، specific learning disorder میں، جس میں آپ رائٹنگ میں آ جائے گی ٹائپ. تو اس میں ہمیں ہیلپ کی کیا ضرورت ہے؟ اسپیسیفک اسپیشل ایجوکیشن، اکیڈیمک سپورٹ، ریمیڈیل ٹیچنگ، اسسٹیو ٹول آ جائیں گے ہمارے پاس. نیکسٹ ہمارے پاس ایک چائلڈ ہے موسیٰ 9 years old کا، اس کو ٹربل آ رہی ہے بیلنس کرنے میں، ہینڈ رائٹنگ اور اسپورٹ پینسل صحیح سے نہیں پکڑی جا رہی، بٹ ڈز ویل ان کلاس، لیکن وہ کلاس میں ایک اچھا پرفارم کرتا ہے. بس اس کی جو موٹر کوآرڈینیشن ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں. تو یہ سمٹمز کس کے شو ہو رہے ہیں؟ ڈیولپمنٹل کوآرڈینیشن ڈس آرڈر کے، DCD کے. ڈیلی ٹاسک لائک رائٹنگ، ڈریسنگ، اسپورٹ اینڈ پلے ایکٹیویٹیز، اس میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم اس میں کیا لگائیں گے؟ آکوپیشنل تھراپی، موٹر اسکل ٹریننگ، فزیکل ایکٹیویٹیز اور پریکٹس. تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے نور ہے 6 years old کی چائلڈ ہے، میکس ریپیٹیٹیو ہینڈ فلیپنگ کر رہی ہے، بار بار باڈی کو روک کر رہی ہے موومنٹس. اب کیا آ گیا کہ ریپیٹیٹیو سیمنگ لیس پرپس لیس باڈی موومنٹ، موٹر موومنٹس. ٹھیک ہے، کہ آپ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے اپنی باڈی کو موو کر رہے ہیں، ہینڈ کو فلیپ کر رہے ہیں. آپ کی میں افیکٹ سوشل ایکسیپٹنس اینڈ سیلف اسٹیم سے آپ کی سیلف اسٹیم ہارم ہو رہی ہے، سوشل ایکسیپٹنس ہارم ہو رہی ہے. تو یہ کس کے اندر آگے یہ سمٹمس ہمیں لگ رہے ہیں؟ اسٹیریوٹیپک موومنٹ ڈس آرڈر کے. تو اس کے لیے کیا ہماری تھراپی آئے گی؟ بیہیویئر تھراپی، ایڈریس ٹریگرس کو ایڈریس کریں گے، کسی وجہ سے یہ آ رہی ہے، ورک آن دی کازز. تو فیملی ایجوکیشن، ری ایشورنس، یہ ساری چیزیں آ گئی. نیکسٹ لاسٹلی ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹورٹ سنڈروم. تو زین 12 سال کا بچہ ہے، میک سڈن آئی بلنکنگ اینڈ تھوٹ کلیئرنگ. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہاں پہ ووکل ٹکس بھی آ گئی اور یہاں پہ ہماری موٹر ٹکس بھی آ گئی، کلیئرنگ ساؤنڈ انکنٹرولبل. تو یہاں پہ ہماری کیا آئی؟ ملٹیپل موٹر اینڈ ون اور مور ووکل ٹکس. تو یہ ہمارے ووکل اور موٹر کس میں آ رہے تھے؟ ٹورٹ سنڈروم میں. سوشل سچویشن امپیکٹ ہو رہی ہے، کانفیڈنس آپ کا اس میں افیکٹ ہو رہا ہے، اور اسٹریس لیول. اس میں ہمارے لیے کیا افیکٹو ہوگا؟ بیہیویئر تھراپی، CBIT، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی فار ٹورٹ سنڈروم. میڈیکیشن اف نیڈیڈ، اگر ضرورت ہے تو فیملی سپورٹ بھی اس میں ضروری ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس کیس کے لحاظ سے کمپیریزن ہم نے بنایا. ایٹ دی اینڈ اگر ہم کنکلوڈ کریں تو نیورو ڈیولپمنٹل جو ہوتے ہیں ڈس آرڈر وہ ڈائیورس ہیں، بٹ ہر چائلڈ کو ضرورت ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی، سپورٹ کی اینڈ رائٹ اپورچونیٹیز کی. ٹھیک ہے، اگر وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں تو ہماری بہتری آ سکتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ریئل ہیں، ریئلٹی میں پائے جاتے ہیں. تو ارلی آئیڈینٹیفیکیشن میک اے بگ ڈفرینس، کہ اگر ہم اس کو ارلی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس سے بگ ڈفرینس آ سکتا ہے، بہتری آ سکتی ہے. ہر ڈس آرڈر جو ہے وہ یونیک ہے. فنکشننگ
ٹھیک ہے. نوٹ لیبل گائڈ سپورٹ focus on the child abilities and needs, not just the diagnosis strength method. ٹھیک ہے. صرف آپ نے یہ نہیں کہ میں نے اسے ڈائگنوز کرنا ہے, نو, ڈائگنوسس سے فوکس نہیں کریں. دیکھیں کس چیز میں ایشو آ رہا ہے, اس کی بیٹرمنٹ کی طرف جائیں, اس کو سپورٹ کریں, ان کی چیزوں کو اسٹرینتھن کریں تاکہ اس کی جو ڈیلی لائف فنکشننگ ہے وہ بیٹر ہو سکے. اسپورٹ شوڈ بی انڈیویجولائزڈ. وٹ ورک فار ون چائلڈ may not work for another. ٹھیک ہے کہ اسپورٹ آپ کی انڈیویجولائز ہوتی ہے. جو چیز آپ کی ایک بچے کے اوپر افیکٹفل ہے وہ سیکنڈ کے لیے میں بھی افیکٹو نہ ہو. تو آپ نے ہر چائلڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے حوالے سے تھیراپی پلان بنانا ہے. فرسٹ اگر آپ نے جو ایک تھیراپی پلان بنایا ہے, آپ نے دیکھا وہ چائلڈ اس کی اگر اس کا اچھا امپیکٹ آ رہا ہے چائلڈ پہ, تو آپ وہ کنٹینیو کرو گے. بٹ آپ نے 1-2 منتھ ٹرائی کیا لیکن اس سے کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا, تو یو ہیو ٹو چینج دا تھیراپی پلان. تو اس سے آپ کو تھیراپی پلان چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی ایک میننگ فل پروگریس آ سکے آپ کی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ملٹی ڈسپلنری اپروچ از دی کی, کہ آپ کی کولیبوریشن بہت ضروری ہوتی ہے. صرف ایک تھراپسٹ جو ہے وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. آپ ادھر اور چائلڈ کو کچھ سکھا رہے ہو, اس کے گھر میں کچھ اور طرح کا ماحول ہے, اس کے اسکول میں کس اور طرح کا ماحول ہے, تو آپ نے ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنانا ہے, ایک ایسا تھراپی پلان بنانا ہے. آپ نے ڈسکشن کرنی ہے پیرنٹس کے ساتھ, ٹیچرس کے ساتھ, کہ تینوں سیٹنگس میں وہ چیز آپ کی اپلائی ہو سکے اور چائلڈ بھی اس طرح سے کنفیوز نہیں ہوگا. تو نیکسٹ انوائرمنٹ میٹر, سپورٹیو اسٹرکچرڈ اینڈ ایکسیپٹنگ انوائرمنٹ. چائلڈ کو کبھی بھی ایسے نہ لگنے دے کو نیگلیکٹ ہو رہا ہے یا وہ ایک پرابلمٹک بچہ نہیں, اس کو ایک سپورٹیو اسٹرکچرڈ اور ایکسیپٹنگ انوائرمنٹ دے, اس سے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. Education and awareness reduce the stigma. The more we learn and talk about these conditions, the more inclusive and supportive our society become. کچھ چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, کچھ چیزوں کے ہم بارے میں بات ہی نہیں کرتے, نہ اس سے ہمیں اویئرنیس آتی ہے, نہ ہمیں اس سے ایجوکیشن ملتی ہے, جبکہ ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے تاکہ ہم ایجوکیشن پرووائڈ کریں, اویئرنیس پرووائڈ کریں, اور ان اسٹگماز کو جتنے بھی ہیں ڈس آرڈرس کو لے کے انہیں کم کر سکیں اور چائلڈ کو بیٹرمنٹ کی طرف لا سکیں اور اپنی ایک سوسائٹی کو بیٹر بنا سکیں. پوٹینشیل ایگزسٹ ان ایوری چائلڈ. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چائلڈ کے اندر جو ہے پوٹینشیل موجود ہوتی ہے, بس اسے ضرورت ہوتی ہے تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی, اپورچونیٹیز کی اور کچھ یقین کی. اگر ہم بچے پہ یقین رکھیں تو وہ لرن کر سکتا ہے, گرو کر سکتا ہے اور شائن کر سکتا ہے اپنے ہی انداز میں. آر رولز ٹو امپاور نو لمٹ. ٹھیک ہے. ہمارا مقصد, ہمارا رول ہے بچوں کو امپاور کرنا, ایمپتھی پرووائڈ کریں, پیشنس پرووائڈ کریں. یہ نہیں کہ آپ کا ایک ڈس آرڈر آ رہا ہے تو آپ کہو کہ نہیں آج یہ ڈس آرڈر ہے تو کل چائلڈ ہے وہ 100% ٹھیک ہو جائے. نو, اس میں آپ کو بہت زیادہ پیشنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ اپنے اندر ایمپتھی پیدا کریں, پیشنس رکھیں, کنسسٹنٹ سپورٹ کے مستقل آپ بچے کو سپورٹ پرووائڈ کریں تاکہ وہ چیلنجز جو ہیں وہ اس کی اچیومنٹس میں تبدیل ہو سکیں. تو یہی تھا ہمارا جو کنکلوژن ہو گیا. نیورو ڈیولپمنٹل کے جتنے بھی ڈس آرڈر تھے ہم نے سارے کور کر لیے ہیں ان ڈیٹیل. اگر کسی کو بھی یہ ڈس آرڈر چاہیے تو ہماری ساری نیورو ڈیولپمنٹل کی جو پلے لسٹ ہے وہ ہماری یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, تو وہاں سے ہمارے ڈس آرڈرس کو, پلے لسٹ کو, ہر ڈس آرڈر کو دیکھ سکتا ہے. نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے سائیکوٹک ڈس آرڈرس کا لیکچرز, تو اس کی پلے لسٹ بھی ہم بہت جلدی بنا دیں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. تو بس یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھینک یو فار لسننگ اینڈ واچنگ. سبسکرائب فار مور سائیکولوجیکل لیکچر اینڈ مینٹل ہیلتھ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.